अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ड्रिल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान से रिलेटेड खबरें वीलॉग के अगले हिस्से में शामिल होंगी, लेकिन सबसे पहले इस वीलॉग में बात करेंगे ईरान और अमेरिका के खिलाफ जंग के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान की कोशिशों के बाद एक और बड़ा ब्रेक थ्रू आया है सामने और पाकिस्तान के किरदार को जो है एक दफा फिर सराहा जा रहा है। मेरे ख्याल में पिछले एक साल से जो पाकिस्तान को कम से कम फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो खुशखबरियां कामयाबियां मिल रही हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान के लिए जो है कभी इतनी खुशखबरियां कम से कम फॉरेन पॉलिसी के मामलों के हवाले से जो है वो सामने आई हो। हुआ क्या है, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज किया गया था। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या है? बेसिकली प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो नाकाबंदी है, ईरान की जो बहरी नाकाबंदी है, जिसकी वजह से उन्होंने आबना हुर्मुज से ईरान के जितने जहाज जो एक्सपोर्ट होते थे, जो तेल लेके एक्सपोर्ट करते थे, इस प्रोजेक्ट के जरिए उन्होंने उसे बंद कर दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब यहां से ईरान के कोई जहाज जो हैं वो अब नहीं जाएंगे। ईरान को जाहिर बात है इसकी बहुत ज्यादा तकलीफ थी, क्योंकि उसकी वजह से उसके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बंद हो गए थे और उसमें कई लाख बैरल तेल जो है वो फंस चुका था। अब जाहिर बात है, अगर आप तेल पंप कर रहे हैं, उसको पंप करने का सिलसिला जारी है और उसके बाद आप उसकी स्टोरेज कर रहे हैं, ईरान के मुताबिक उसने इसके मुतबादिल इंतजाम तो किए हुए थे कि तेल को हमने स्टोर कहां पे करना है अगर हम उसको बाहर निकाल नहीं सकते। लेकिन जाहिर बात है ईरान इसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में था। ईरान इसकी वजह से एहतजाज भी कर रहा था और इसकी वजह से मुज़ाकरात का अमल जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी था वो तकरीबन रुक चुका था, बल्कि स्टेलमेट की सिचुएशन जो है वो बन चुकी थी। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो आज एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान, उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा अमेरिका ने पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुख्तसर मुद्दत के लिए मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। ईरान के नुमाइंदों ने साथ एक मुकम्मल और हतमी मुआहदे की जानिब अजीम पेशरफ्त हुई है। इस दौरान आबना हुर्मुज में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। प्रोजेक्ट फ्रीडम आबना हुर्मुज के जरिए जहाजों की आमदोरफ्त को मुख्तसर मुद्दत के लिए रोक दिया जाएगा, ताकि देखा जा सके कि आया मुआहदे को हतमी शक्ल देकर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। अब यह एक बड़ी डेवलपमेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसका खुद जो है वो एतराफ किया कि जनाब इस वजह से जो है हम इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को जो है वो फिलहाल रोक रहे हैं। और साथ ही साथ एक उम्मीद पैदा हुई है कि अब इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक मुआहदा जिसका बड़ा बेताबी से इंतजार किया जा रहा था वो शायद अब हतमी शक्ल की तरफ जो है वो जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर जो है वो जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जरूरतमंदाना क़यादत और आबना हुर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने के बरवक्त ऐलान पर उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप का पाकिस्तान और दीगर बरादर ममालिक बिलखुसूस ममलिकत सऊदी अरब और मेरे अजीब भाई वली अहद और वज़ीर आज़म सऊदी अरब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दरख्वास्त पर फराग दिलाना रद्द-ए-अमल इस हसास दौर में इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और मफाहमत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इन तमाम तर कोशिशों की भरपूर हिमायत के लिए पुरज़म है जो तहम्मुल और मुकालमे और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल को फ़रोग़ देती हैं। एक्नॉलेजमेंट की गई है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कहा कि जनाब पाकिस्तान के और दीगर ममालिक के कहने के ऊपर जो है वो सब कुछ हुआ है। इसके साथ साथ ये देखने में आया कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो जंग के खात्मे के हवाले से या प्रोजेक्ट फ्रीडम के हवाले से जब ये ट्वीट किया, तो उसके बाद इस उम्मीद के साथ ही जो है वो बुध को देखा गया कि एशिया में कारोबार के दौरान तेल की कीमतों में जो है वो एक कमी रिकॉर्ड होना शुरू हुई और ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.7% कम होकर $108 फी बैरल के ऊपर आ गई, जबकि अमेरिका में फरोख्त होने वाला तेल जो है वो $100 फी बैरल के ऊपर जो है वो आ चुका है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो है उसके साथ ही बड़ी शदीद एक तेजी आज देखी गई और इंडेक्स तकरीबन 7,000 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,71,704 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आ गया। एक पॉजिटिविटी जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, ऑयल मार्केट्स के अंदर, कमोडिटी मार्केट्स के अंदर जो है वो देखने में आ रही है। एक्सियोस ने एक्चुअली जो एक अमेरिकी मीडिया आउटलेट है, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो दी है कि ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी मुआहदे के हवाले से कहां तक पहुंची हुई है। वो खबर मैं आपके साथ जो है मैं शेयर कर देता हूं। उन्होंने कहा जी, अमरीकी हुकाम और व्हाइट हाउस के करीबी ज़राए ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के बाकायदा खात्मे और एटमी मुज़ाकरात के नए फ्रेमवर्क पर इतफाक के लिए एक सफ़े की मफाहमती याददाश्त यानी कि MOU तैयार कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक फरीकैन इस वक्त मुआहदे के इतने करीब हैं जितना जंग के आगाज से अब तक कभी नहीं थे। सो दिस इज गुड न्यूज़ कि दोनों साइड जो हैं वो किसी मुआहदे के हवाले से इतना करीब आ चुके हैं। उन्होंने उनके मुताबिक अमेरिका को अगले 48 घंटों में ईरान की जानिब से चंद अहम निकात पर हतमी जवाब का इंतजार है।
اگرچہ ابھی کسی دستاویز پر دستخط نہیں ہوئے، لیکن صدر ٹرمپ کے قریبی مشیر جاریڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف ایرانی حکام سے براہ راست اور ثالثوں کے ذریعے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایکسیوس کے مطابق مجوزہ معاہدے میں درجہ ذیل نکات جو ہے وہ موجود ہیں۔ وہ نکات کیا کیا ہیں؟ ایم او یو جس کے اوپر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جنگ کا خاتمہ، ایم او یو پر دستخط ہوتے ہی خطے میں جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا، باقاعدہ طور پہ اس کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی جائے گی۔ 30 دن کی مہلت، معاہدے کے بعد 30 دنوں کے اندر اسلام آباد یا جنیوا میں تفصیلی مذاکرات ہوں گے، جن میں پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی پروگرام کے اوپر جو ہے وہ حتمی بحث ہوگی۔ آبنہ ہرمز، اس 30 روزہ مدت کے دوران ایران کی جانب سے جہاز رانی پر پابندیاں اور امریکہ کا بحری محاصرہ بتدریج ختم کر دیا جائے گا، یعنی دونوں سائیڈز نے آبنہ ہرمز کے اندر جو اس وقت پوزیشن لی ہوئی ہے، ایک جگہ پہ امریکہ نے جو ہے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، دوسری جگہ آبنہ ہرمز کے حوالے سے ایران نے کہا ہے کہ جناب ہم یہاں پہ جو ہے وہ ٹول لگائیں گے اور ہماری اجازت کے بغیر کوئی جہاز جو ہے وہ یہاں سے نہیں گزرے گا۔ دونوں سائیڈز جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں گی۔ ایٹمی پروگرام پر پابندی، ایران 12 سے 15 سال تک یورینیم کی افزودگی روکنے پر غور کر رہا ہے، جبکہ امریکہ کا 20 سال کا جو ہے وہ مطالبہ ہے۔ امریکہ کہتا ہے جناب 20 سال تک آپ نے یورینیم انریچمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرنا، جبکہ وہ 12 سے 15 سال تک کمٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے ویسے بائی دی وے جب انیشل مذاکرات ہوئے تھے تو ایران جو ہے وہ اسے 5 سے 10 سال کے عرصے کے دوران جو ہے رکھنے کے لیے تیار تھا، لیکن اب وہ 12 سے 15 سال کے ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ آنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ خبر کے مطابق ایران نے مبینہ طور پر اپنا اعلیٰ افزودہ یورینیم ملک سے باہر منتقل کرنے کے اوپر بھی آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایک تجویز کے مطابق یہ مواد امریکہ منتقل کیا جا سکتا ہے، جو کہ تہران کی سابقہ پالیسی میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ لیکن میں یہ اس خبر کے حوالے سے دوبارہ یہ بات کہوں گا، یہ امریکن میڈیا ہے جو اس کو رپورٹ کر رہا ہے، ایران کی جانب سے اس کی تصدیق ظاہری بات ہے جب کوئی ایم او یو سائن ہوگا یا آگے چل کے مذاکرات ہوں گے تب ہمیں کلیئرٹی ملے گی کہ جناب یہ معاملہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اس کے بدلے میں امریکہ ایران کے منجمد ڈالرز ریلیز کرے گا اور پابندیوں میں بتدریج نرمی بھی کی جائے گی۔ چیلنجز اور شکوک و شبہات، ایکسیوس کی یہ خبر یہ کہتی ہے کہ جناب کیا پرابلمز آ سکتی ہیں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے۔ تو وائٹ ہاؤس کا ماننا ہے کہ ایرانی قیادت اس وقت مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اتفاق رائے پیدا کرنا مشکل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے صورتحال کو انتہائی پیچیدہ اور تکنیکی قرار دیا ہے، اگرچہ انہوں نے سفارتی حل کی امید ظاہر کی ہے، لیکن ساتھ ہی ایرانی قیادت کے بعض حصوں پر سخت تنقید بھی کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعتماد کی فضا ابھی مکمل بحال نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو امریکی افواج بحری محاصرہ دوبارہ بحال کرنے اور فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو نہ صرف خطے میں کشیدگی کم ہوگی بلکہ عالمی توانائی مارکیٹ پر بھی مثبت اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ سو لیٹس سی، ابھی بھی ظاہری بات ہے ایک بڑی خبر تو ہے، ایک اچھی خبر تو ہے، لیکن یہ امپلیمنٹ ہو پاتی ہے یا نہیں اس کے بارے میں ابھی دیر اسٹل سم ٹائم۔ اس کے علاوہ جناب سی این اے نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک اور چین کے درمیان تعاون پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ چین کے اعلیٰ سفارتکار کے ساتھ ملاقات کے دوران عباس عراقچی نے بیجنگ کو تہران کا مخلص دوست قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حالات میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوگا۔ ملاقات میں انہوں نے کہا کہ تہران امریکہ کے ساتھ صرف ایک منصفانہ اور جامع معاہدہ ہی قبول کرے گا۔ چین نے ابھی تک اس ملاقات پر اپنا باضابطہ موقف جاری نہیں کیا، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ قریبی اتحادیوں کے وزراء خارجہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے آغاز کے بعد جو ہے وہ ملے ہیں۔ یہ مذاکرات اگلے ہفتے بیجنگ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی رہنما کی ملاقات سے پہلے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب فرانسیسی شپنگ کمپنی نے کہا ہے کہ اس کا بحری جہاز آبنہ ہرمز سے گزرتے ہوئے حملے کی زد میں آیا ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ واقعہ منگل کے روز پیش آیا، جس کے نتیجے میں جہاز کے حملے کے متعدد ارکان زخمی ہوئے، جبکہ جہاز کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر جہاز سے نکال کر طبی امداد جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ کمپنی نے یہ بھی بتایا کہ صورتحال پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے اور عملے کے ساتھ مسلسل رابطہ جو ہے وہ برقرار ہے۔ اس کے علاوہ ایران کا کہنا ہے کہ جنوبی جزیرے قشم کے قریب ڈرونز کو مار گرانے کے بعد کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ایرانی میڈیا رپورٹ میں صوبے ہرمزگان کے حکام کا دعویٰ ہے کہ جزیرے قشم میں سنی جانے والی زوردار آوازیں فضائی دفاعی نظام کی جانب سے چھوٹے اور جاسوس ڈرونز کو نشانہ بنائے جانے کی وجہ سے سنی گئی ہیں۔ اس سے پہلے مسلسل 2 ہفتے جو ہے وہ یہ رپورٹس آئی ہیں مطلب مختلف دنوں کے اوپر کہ جب تہران میں جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھی تب بھی یہی کہا گیا تھا کہ ڈرونز جو ہیں مانیٹرنگ ڈرونز جو ہیں وہ بھیجے گئے تھے، یہ کمبیٹ ڈرونز نہیں تھے، یہ سرویلنس کے لیے جو ہے ڈرونز استعمال کیے گئے تھے جنہیں ایران کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ اب یہ دوبارہ یہ رپورٹ آئی ہے کہ اس قسم کے ڈرونز جو ہیں وہ وہاں پہ اس جزیرے کے آس پاس جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، یہ خبر ایکچولی پچھلے کئی دنوں سے چل رہی تھی لیکن میں اس کو فرینکلی سپیکنگ میں اتنا سیریسلی نہیں لے رہا تھا، لیکن چونکہ اب یہ پیٹ ہیگزت
جو کہ وزیر جنگ ہے امریکہ کے، ان سے جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس میں اس کے اوپر سوال کیا گیا ہے. سو اس لیے اب میں اسے اپنے ویلاگ میں جو ہے میں شامل کر رہا ہوں، جبکہ میں دیکھ رہا تھا پاکستان میں جو ہے کچھ لوگوں نے اس کے اوپر پورے ویلاگ کھڑکا دیے ہیں. بہرحال اب میں اس خبر کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن کرتا ہوں. خبر یہ ہے کہ آبنہ ہرمز میں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور سمندری بارودی سرنگوں کی موجودگی کے خدشات کے دوران ایک عجیب و غریب بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا اس ممکنہ بحری جنگ میں تربیت یافتہ ڈالفن مچھلیاں بھی حصہ لے رہی ہیں. ڈالفنز، ٹھیک ہے، جو سمندر کے اندر ڈالفن مچھلیاں ہوتی ہیں، کیا انہیں بھی جو ہے وہ اس جنگ کے اندر حصہ بنایا جا رہا ہے. منگل کو امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزت سے جب ایک پریس کانفرنس کے دوران سوال کیا گیا کہ کیا ایران امریکی بحریہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈالفنز کا سہارا لے سکتا ہے، تو انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا. ہیگزت نے تصدیق کی کہ ایران کے پاس ایسی کارروائیوں کے لیے فی الحال ڈالفنز موجود نہیں ہیں. تاہم جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا خود امریکہ کے پاس کاماکازی یعنی کہ خودکش ڈالفنز ہیں، تو انہوں نے اس کی نہ تصدیق کی نہ تردید کی. امریکی ٹی وی CNN کے مطابق اگرچہ امریکی حکام آبنہ ہرمز میں ڈالفنز کے فوری استعمال کی تردید کرتے ہیں، لیکن امریکی بحریہ دہائیوں سے ڈالفنز کو بارودی سرنگوں کی نشاندہی کے لیے تربیت دینے کا ایک باقاعدہ پروگرام چلا رہی ہے. یعنی کم از کم امریکہ جو ہے وہ ان ڈالفنز کا استعمال کرنے کی کم از کم کوشش کر رہا ہے یا کوئی پروگرام. اور عام طور پہ میں آپ کو دفاع کے حوالے سے بتا دوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہتھیار یا پروگرامز یا سکیمز جو کسی ملک کی جانب سے اس کا اعلان کر دیا جاتا تو صرف وہی ہوتی ہیں. کئی ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جو ٹاپ سیکرٹ ہوتے ہیں، جنہیں استعمال نہیں کیا جاتا یا ان کا اناؤنس نہیں انہیں کیا جاتا، یا پھر وہ ابھی ریسرچ موڈ کے اندر ہوتے ہیں جس میں ایکچولی یہ چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا اس کو استعمال کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں. اب اس کے اندر یہ بیسیکلی ڈالفنز کو استعمال کرتے ہوئے بیسیکلی پروگرام ہے کیا. تو نیول انفارمیشن وارفیئر سینٹر پیسیفک کے زیر اہتمام یہ پروگرام بتایا جاتا ہے کہ 1959 سے شروع ہوا ہے، 1959 سے. ماہرین کے مطابق ڈالفنز کا قدرتی سونار سائنس کی معلوم ٹیکنالوجی سے کہیں زیادہ جدید ہے، جس کے سامنے زیر آب ڈرونز بھی مات کھا جاتے ہیں. سو بیسیکلی ان کا ایک سونار ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں، ان کو مختلف چیزیں جو ہیں وہ پتہ لگتی ہیں جب یہ انڈر واٹر جب ہوتی ہیں، تو اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کی جو ابیلٹی ہے ڈالفنز کی، اس کو استعمال کرنے کا یہ پروگرام ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھلیاں بارودی سرنگوں کو خود پھاڑتی نہیں ہیں، یعنی کہ جا کے کوئی ان کو کچھ نہیں کرتی یا خود ان کے قریب جا کے نہیں پھٹتی، بلکہ یہ سمندر کی تہہ میں موجود بارودی سرنگوں کی نشاندہی کرتی ہیں تاکہ غوطہ خور انہیں ناکارہ بنا سکیں. یہ ڈالفنز گدلے اور اندھیرے پانی میں بھی دیکھنے اور سننے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں. بائی دی وے پاکستان کے اندر بھی جو ہے پاکستان کو جو دریائے سندھ ہے اس میں بلائنڈ ڈالفنز جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں، بلکہ وہ بڑی ریئر ہیں، بڑی ایکسٹنکٹ ہیں، اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کا پورا ایک پروگرام ہے پاکستان کے اندر. وائلڈ لائف کا جو محکمہ ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے پوری طرح مامور ہوتا ہے، اور عام طور پہ اگر ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو قانونی طور پہ اس کے اگینسٹ کاروائی ہوتی ہے. مطلب یہ اتنی ریئر بریڈ ہے بلائنڈ ڈالفنز کی. بہرحال کمنگ بیک ٹو دس، رپورٹس کے مطابق ایران نے سن 2000 میں روس سے کچھ ڈالفنز خریدی تھی، تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ اب وہ اب اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ فوجی مقاصد کے لیے کارآمد نہیں رہی ہیں. اگرچہ وال سٹریٹ جرنل نے گزشتہ ماہ رپورٹ دی تھی کہ ایران آبنہ ہرمز کھولنے کی امریکی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے والی ڈالفنز کے استعمال پر غور کر رہا ہے، لیکن تاحال اس کے فعال ہونے کی کوئی شواہد جو ہے وہ نہیں ملے ہیں. اس کے علاوہ اکنامک ٹائمز نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ شیئر کی ہے کہ کیا امریکہ کا ایک جہاز جو ہے وہ پراسرار طور پہ کہیں غائب ہو گیا ہے. اب اس وقت سینٹکام کی جانب سے یا پینٹاگون کی جانب سے اس کے اوپر کوئی کامنٹری نہیں ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن خبر کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو رپورٹ کی گئی ہے اکنامک ٹائمز کے اندر. امریکی فضائیہ کے دوسرے ٹینکر طیارے بوئنگ KC-46 پیگاسس کہاں ہے اور اس نے خلیج فارس کے اوپر ایمرجنسی کیوں ڈکلیئر کی؟ یہ سوال اس وقت توجہ کا مرکز بن گیا جب فلائٹ ٹریکنگ سے ظاہر ہوا کہ امریکی فضائیہ کے 2 ری فیولنگ طیاروں نے چند گھنٹوں کے اندر 7700 کا جنرل ایمرجنسی کوڈ جو ہے وہ جاری کیا. عام طور پہ یہ جو جہاز ان کے جو نیویگیٹرز ہوتے ہیں یا جو پائلٹس ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی سچویشن جہاز کے ساتھ ہو، SOS کوڈ ہوتا ہے یا مختلف قسم کے کوڈز ہوتے ہیں جو بیسکلی آپ کا جو کنٹرول ٹاور ہوتا ہے اس تک پہنچائے جاتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ پرابلم ہے، تو وہ کوڈ جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ ان جہازوں کی جانب سے یہ کوڈ جاری کیا گیا جو کہ ایک ایمرجنسی کوڈ ہے 7700 کا. ایک ٹینکر آبنہ ہرمز کے قریب ریڈار سے غائب ہو گیا، جبکہ دوسرے ٹینکر نے ایمرجنسی کوڈ نشر کرنے کے بعد سعودی عرب کے اوپر مغرب کی سمت پرواز جاری رکھی. رپورٹس میں خطے میں GPS اور AIS جیمنگ کا بھی ذکر ہے. حکام نے ابھی تک طیاروں کی حالت کی تصدیق نہیں کی ہے. اچھا، انہوں نے کوڈ دے دیے لیکن اس کے بعد یہ غائب ہو گئے ہیں.
یہ ان کا پتہ نہیں ہے کہ کیا یہ کریش کر گئے یا یہ اپنی جو منزل تھی وہاں تک یہ لینڈ کر گئے یا نہیں کیے، اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب ایک امریکی KC-135R اسٹریٹو ٹینکر نے ایران کے قریب خلیج فارس کے اوپر 7700 کا ہنگامی سگنل نشر کیا۔ فلائٹ ٹریکنگ پلیٹ فارمز کے مطابق یہ طیارہ قطر کی طرف جا رہا تھا جب یہ سگنل ظاہر ہوا۔ ایمرجنسی کوڈ نشر کرنے کے بعد فوراً بعد طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ اس کی آخری حالت تاحال نامعلوم ہے اور اس بات کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی کہ آیا طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا یا حادثے کا شکار ہوا۔ 2 گھنٹے بعد ایک اور ٹینکر طیارہ KC-46 پیگسس نے بھی 7700 کا جنرل ایمرجنسی کوڈ نشر کیا۔ یہ طیارہ 17 گھنٹے سے زیادہ پہلے تل ابیب سے روانہ ہوا تھا اسرائیل سے۔ فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے طیارے کے سگنل غائب ہونے سے قبل KC-46 کو ممکنہ طور پر KC-135 ٹینکر سے ریفیول کیا گیا تھا اور دوسرے ٹینکر کی ٹریکنگ سعودی عرب کے اوپر پرواز کے دوران غیر مستحکم ہو گئی۔ امریکی فضائیہ کے دوسرے ٹینکر بوئنگ KC-46 پیگسس نے خلیج فارس کے اوپر ایمرجنسی کیوں ڈکلیئر کی؟ ایمرجنسی کی وجہ کوئی سرکاری تصدیق اب تک نہیں ہوئی ہے۔ تاہم رپورٹس کے مطابق اسی دوران آبِ ہرمز کے علاقے میں شدید GPS اور AIS جیمنگ کی سرگرمیاں دیکھی گئیں۔ الیکٹرانک وارفیئر کے باعث اس خطے میں ریڈار سگنلز کا غائب ہونا اور ایمرجنسی کوڈز کا استعمال رپورٹ کیا گیا ہے۔ حکام نے اب تک طیارے کے انجام کی تصدیق نہیں کی ہے اور نہ ہی امریکی سینٹرل کمانڈ یا پینٹاگون کی جانب سے کوئی بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ تو ایک بڑی پراسرار قسم کی بات ہے کہ اس بارے میں جو ہے وہ اب تک بالکل خاموشی ہے کہ کیا یہ جہاز حادثے کا شکار ہوئے ہیں، یہ 2 جہاز، یا کیا یہ لینڈ کر گئے سیفلی، یا اگر یہ خبر آئی تھی تو اس کی کوئی تردید کر دی جائے۔ اب تک ایسا کچھ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق ایران جنگ کے فعال مرحلے کے دوران عراق پر جناب امریکی تنصیبات کے خلاف 600 سے زائد حملے ایران کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ 600 اٹیکس صرف ایک ملک کے اندر، یعنی کہ عراق کے اندر جو کہ امریکی جو تنصیبات ہیں صرف اس کے اوپر جو ہے وہ 600 اٹیکس جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے آئل پرائسز کی بات بتا رہا تھا، تو امریکہ بھر میں جناب پیٹرول کی اوسط قیمت منگل کے روز فی گیلن $4.5 سے جو ہے اب تجاوز کر گئی ہے، جو تقریباً 4 سال میں سب سے زیادہ پرائس ہے۔ جیسے جیسے ایران میں جنگ طول پکڑ رہی ہے اور آبِ ہرمز جو تیل اور بین الاقوامی تجارت کے لیے ایک اہم گزرگاہ ہے بندش کا شکار ہے، امریکہ میں ڈرائیورز کو پیٹرول پمپ پر مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ پرائسز ایک تو بڑھ گئی ہیں اور اس کے بعد اویلیبلٹی بھی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ نے پشاور میں جناب امریکی قونصلیٹ کو مرحلہ وار بندش کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ فیز وائز جو ہے ہم اس کو بند کرنے جا رہے ہیں۔ ترجمان کے جانب سے جاری بیان کے مطابق خیبر پختونخوا سے متعلق سفارتی امور کی ذمہ داری اب اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو منتقل کی جائے گی۔ یہ فیصلہ انہوں نے کہا ہے ہمارے سفارتی عملے کی حفاظت اور وسائل کے بہتر استعمال کے عزم کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ خبر ویسے پہلے بھی آئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آئی تھی کہ جناب پشاور میں جو امریکی قونصلیٹ ہے اسے بند کیا جائے گا۔ اب دوبارہ اس کے بارے میں یہی خبر آ رہی ہے کہ اس کو فیز وائز جو ہے وہ بند کیا جائے گا۔ کچھ پاکستانی پالیٹکس کی طرف آتے ہیں۔ جناب مراد سعید صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، اس نے بڑی کنٹروورسی کریٹ کی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس کا ٹویٹ تو کافی لمبا ہے، میں اس کا کچھ حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے پچھلے چند دنوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اسی سے جڑی جو ہے وہ ان کی یہ ٹویٹ بھی ہے۔ مراد سعید صاحب کہتے ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہ قید تنہائی میں ڈالنے سے قبل وکلاء، اراکین اسمبلی اور پارٹی قیادت کے لیے احکامات تھے کہ عدالتوں کے باہر دھرنا دیں جب تک انصاف نہیں ملتا۔ ان سب کو جھنجھوڑ کر یاد کرا چکا ہوں۔ وکلاء کے نام بھی سخت پیغام تھا اور کیوں نہ ہوتا، پارٹی عہدیداروں سے لے کر اسمبلی ٹکٹ اور بار الیکشن تک عمران خان کے نام پر لڑے جاتے ہیں، لیکن خان صاحب کے احکامات کے باوجود عدالت کے باہر مستقل بما اراکین اسمبلی دھرنا نہیں دیا جا سکتا۔ پہلے بارش تھی، پھر رمضان تھا اور اب گرمی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اسیری کا ذمہ دار ان میں سے کوئی فرد نہیں بلکہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی ماں پر برسر پیکار عاصم موری قانونی اور غیر قانونی طور پر اس کے ماتحت آنے والے ادارے اور اس کے اشارے پر ناچنے والی سیاسی قوتیں ہیں۔ مگر کیا عمران خان اپنی ذات کے لیے مقید ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے اپنی پوری قوت سے کوشش کرنا بھی کسی کا فرض نہیں ہے؟ قیادت سے لے کر قوم تک کسی کا بھی نہیں۔ تحفظ آئین پاکستان مہینوں بعد ایک بیٹھک منعقد کرنے کا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ سی ایم جلسے کا اعلان اور پھر ملتوی خود کر سکتا ہے۔ صوبائی حکومت فارم 47 وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کر سکتی ہے، لیکن جب عمران خان کا سوال ہو تو سیاسی کمیٹی کا جواب ہوتا ہے کہ تحفظ آئین پاکستان، ان کا جواب ہوتا ہے پی ٹی آئی قیادت فیملی کا نام لیتی ہے اور پھر سی ایم پر بات آ جاتی ہے اور یہی سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ چلتا رہتا ہے۔ تو جب سارے فیصلے اپنے طور پر کیے جا سکتے ہیں تو تحریک کا فیصلہ کیوں نہیں؟ 3 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، وہ بھی ناحق آسیری اور عمران خان جیسا لیڈر۔ 4 سال مجھے ہو گئے، پہلے دربدر اور پھر مستقل اور پھر روپوشی بھی ایسی کہ کوئی ایک ہفتہ بھی نہ گزر سکا۔
آج صرف مل بیٹھ کر ایک جہد مسلسل کی گزارش کر رہا ہوں، اگر نہیں ہو رہا آپ سے تو جیسا آپ ہمارے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو ہم آپ کی غفلت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہ جو کرنل سے مل کر ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہو کہ خان تو جیل میں ہی رہے گا، مراد سعید تو پاگل ہے، نہ اپنی پرواہ نہ کسی اور کی، وہ تو جب بھی نظر آیا مارا جائے گا، اپنی زندگی کیوں خراب کرتے ہو؟ تو اتنا کہوں گا اللہ آپ کو مزید آسانیاں دے، لیکن ہمارے مقصد ہماری جدوجہد اور ہماری زندگیوں کی قیمت پر نہیں، بالکل بھی نہیں، کوئی فیصلہ کیجئے۔ تو مراد سعید صاحب بھی جو ہیں وہ اب لگتا ہے کہ تنگ آ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ پلان جو ہے وہ نہیں بن رہا۔ اب میں یہاں پہ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اگر آپ کو یاد ہو، جو لوگ میرے ریگولرلی ویلاگز دیکھتے رہے ہیں، میں جب آپ کو یاد ہوگا رمضان سے پہلے انہوں نے ایک وہ عمران خان رہائی فورس بنانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا۔ میں نے اس وقت، آپ جا کے اٹھا کے دیکھ لیجیے، بالکل رمضان سے پہلے، میرے خیال میں 1 یا 2 دن پہلے، جب مجھے ڈیٹ اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، میں نے اس کے اندر آپ سے کہا تھا کہ جناب یہ رنگ بازی ہے، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے اس کے اندر۔ میں نے آپ کو پریڈکٹ کر کے بتایا تھا۔ آج کدھر ہے وہ رہائی فورس؟ کیا ہوا کچھ؟ اب میں آپ سے یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اور ان کے جتنا لونڈا لپاڑا تھا جو اس وقت بیٹھ کے جو ہے وہ الٹی چھلانگیں مار رہا تھا کہ بس بن گئی رہائی فورس، اب آپ دیکھیے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، زمین آسمان ایک کر کے ملا دیا تھا۔ تو میں نے آپ کو اس وقت کی بات بتائی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ آج علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ جی میں 10,000 لوگ بلاتی ہوں، میں سارے ایم این ایز ایم پی ایس سینیٹرز کو بلاتی ہوں، مجھے گھاس ہی نہیں ڈالتے، یہ میری بات نہیں سنتے، یہ آتے نہیں ہے باہر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بار بار یہ بتاتا رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر بہت سویئر ڈویژنز ہیں۔ یہ دونوں یہ ایسے ایسے لوگ ہیں، یہ ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے، بات چیت کرنا یا کوئی لائے عمل بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ تک نہیں کرنا چاہتے، یہ آپس میں کوئی میسیجز کا جواب ایک دوسرے کو نہیں دینا چاہتے۔ اتنی گندی پالیٹکس پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ہو رہی ہے۔ لیکن ان کا جو سوشل میڈیا کا لونڈا لپاڑا ہے وہ آپ کو روزانہ کہانیاں سنائے گا، ہر مہینے ہر 2 مہینے کے بعد، بس آنے لگا خان، آنے لگا خان، یہ ہونے لگا وہ ہونے لگا۔ میری بات آپ کو کڑوی لگے گی، میری بات ہو سکتا ہے آپ کو بری لگے گی، لیکن میری بات آپ کو ماننا پڑے گا کہ سچ ہے، یہ بالکل ریالٹی ہے کہ خان صاحب کے باہر آنے کا اس وقت کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے۔ یہ جو اس کا خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلا لینا گراؤنڈ کے اندر، ایویں رنگ بازی بلا وجہ، کوئی اس کا سر پیر نہیں۔ اب وہ کل یہ خبر آئی کہ جناب وہ اڈیالہ جیل کے باہر اسمبلی کا اجلاس یہاں بلا لو، اچھا جی اس سے کیا ہوگا؟ واٹ ول ہیپن؟ یہ اس قسم کے چونچلے جو ہے نا وہ بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو صرف بیوقوف بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔